अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और मैं आज का जो वीलॉग है बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, केस स्टडी लेके आया हूं। और इसमें मैंने ख़ास तौर पे आपका मुझे साथ चाहिए। मुस्लिम लीग नून के जो मकामी क़यादत है, मुस्लिम लीग नून की पीपी 140 की जो पूरी टीम है, इसके अलावा जो है वो मुस्लिम लीग नून के वो तमाम वर्कर्स जो राना तनवीर साहब और राना ताहिर साहब के साथ होते हैं, इसको मैं आपके साथ टैग भी करूँगा और शेयर भी करूँगा कि ये किस तरह एक छोटा सा मसला है कि जिसके ऊपर जो है वो एक आपका एक्शन रिक्वायर्ड है। एक्शन क्या है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा एक्शन है कि जिसकी वजह से पहली मरतबा एक सिंगल इशू ने 300 से लेकर 400 वोट से आपको शरकपुर से हरवाया था। ये वो पूरा इशू है जिसको मैंने पूरी उसकी फाइंडिंग निकाली है, बल्कि केस स्टडी तैयार की है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इसमें मेरा मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स जो हैं पाकिस्तानी की शरकपुर की जो आम आवाम है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ने इसमें मेरा जो मुतालबा है उसमें साथ ज़रूर देना है कि वो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान या वो लोग जो कि अवाम के मसाइल को हल नहीं होने देते, जो कि जानबूझ के छोटे से एक मसले को इतना घुमाते हैं, इतना भूल भुलैया में घुमाते हैं कि अवाम बेचारी दूसरे मसाइल को ही भूल जाती है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। आपको पता है कि शरकपुर का जो ट्यूबवेल है वो 1 साल पहले लगा था और आज तक नहीं वो चल सका। उसी के मुतल्लिक कैसे वो आया, कैसे उसने लगना था, कैसे उसने चलना था और कौन कौन कितने महकमे उसमें इन्वॉल्व हुए और क्यों वो आज तक नहीं चल सका और यहां तक उसके हालात कैसे पहुंचे। वो प्रोजेक्ट जो कोई भी दोस्त जो है ज़्यादातर जिम्मेदार हैं वो सब ने ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, बिजली पे भी लगाए हुए हैं, कैसे आप वो एक इस तरह का प्रोजेक्ट 3-4 दिन में लगा लेते हैं, लेकिन 1 साल से ये प्रोजेक्ट नहीं चल सका। और आप राना तनवीर साहब की टीम है और आप ये जो है ये इशू आपसे रिजॉल्व नहीं हो सका। आइए इसका पूरा जो जहां से स्टार्ट हुआ, कितने महकमे इन्वॉल्व हुए और कौन इसमें जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार है, और काश अगर आप एक जिम्मेदार को, एक सरकारी बाबू को, जाए जो भी ठेकेदार या कोई भी किसी ने कमीशन ली है, कोई बंदा इसमें जो जिम्मेदार है जिसकी फाइंडिंग हम आपको देंगे, अगर उसको सजा देते हैं तो यकीन करें बाकी तमाम जो मसाइल हैं आवाम के वो हल होने शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं समझा कि एक ट्यूबवेल में इतनी करप्शन हुई होगी कि वो एक बड़ा जो इनके सियासतदान है वहां तक उस तक पहुंची होगी। जो भी हुआ होगा, जो दाएं बाएं वाले लोग हैं, जो निचली ब्यूरोक्रेसी है वही वो खा जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको वो केस स्टडी देनी है। मैंने भी है कि एक जर्नलिस्ट अपना जो है हक है वो अदा करना है, अपनी ड्यूटी देनी है। अब आगे आप पे मुनसर है कि आप किसी को सजा दिलवाते हैं या नहीं दिलवाते। आइए इसको शुरू करते हैं। ताज़ा जो ज़िमनी इलेक्शन था मुस्लिम लीग नून बारीक सरिये से जीती थी और राना तनवीर साहब जो है 14 जुलाई 2023 को बरोज़ इतवार अपने जो ज़िमनी इलेक्शन जीतने वाला एमपी जो हाजी इफ्तिखार भंगू साहब थे उसके साथ जो है ये एक जलसा गांव में तशरीफ लाए। एक जलसा ही था, एक छोटी जिसमें 200-300 बंदा वहां पे इकट्ठा हो गया था। बाबा शहाबुद्दीन के रोड के ऊपर जो एक ट्यूबवेल लगाया गया था, अवाम की बड़े अरसे से कंप्लेन थी और मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब ने इसको पहले वो मियाँ साहब का जो दरबार है उसके सामने लगाने की कोशिश की, लेकिन मियाँ मरगूब साहब ने उसको रोका और फिर मियाँ जलील साहब ने इसको पीछे जो है इसकी लोकेशन को शिफ्ट करा दिया। उस दौरान जो है हुकूमत चेंज होगी और इस प्रोजेक्ट को जो है वो हैंड ओवर कर लिया मुस्लिम लीग नून ने। अब ये प्रोजेक्ट वहां पे लगाया गया, जब प्रोजेक्ट लगाया गया और इसने चलना था और इसका पानी जो वाटर सप्लाई थी, जो पीने का साफ पानी था, उसको पूरे शरकपुर का जो दूसरा सिस्टम है उसके साथ कन्फिगर करना था, मेरे उसके साथ अटैच कर देना था। ये एक सिंपल सा काम था। ट्यूबवेल लगा, उसका ट्रांसफार्मर लगा, ट्रांसफार्मर लगने के बाद जो है वो ट्यूबवेल चलाया गया, वो ट्यूबवेल चल गया। लेकिन हुआ ये कि जो उसकी वाटर सप्लाई थी वो सही तरीके से ना डाली गई, नेग्लिजेंसी वहाँ पे की गई, मटेरियल ख़राब इस्तेमाल किया गया। अगर देखा जाए अगर वहीं से अगर मटेरियल अच्छा इस्तेमाल हो जाता तो ये वाटर सप्लाई साथ कन्फिगर हो जाती तो ये मसला वहाँ से पैदा ही ना होता। लेकिन इस मसले के अंदर 3-4 मसले और भी थे। अब उनके मुतल्लिक बात अब यहाँ से शुरू हुई है। वाटर सप्लाई की वजह से उस दिन 200 बंदा जलसे पे इकट्ठा हुआ, लेकिन शाम को जब वाटर सप्लाई फटी तो 400 बंदा जो है वो चौक शेरवानी पे खड़ा हो गया। वो ये तमाशा देखना शुरू कर दिया, पोस्टें लगनी शुरू वो चीज़ जो क्रेडिट जिसका मुस्लिम लीग नून को मिलना चाहिए था, आगे जनरल इलेक्शन आने वाला था, लेकिन वो मुस्लिम लीग उसका क्रेडिट ना ले सकी। जब मुस्लिम लीग उसका क्रेडिट ना ले सकी बल्कि उल्टा उनके ऊपर तनकीद होनी शुरू होगी और वो मोहल्ले के लोग या वो मुस्लिम लीग वर्कर जिन्होंने वो ट्यूबवेल का पानी बता के वोट लेने थे वो भी मुंह छुपाना शुरू हो गया। वहां पे 2-3 कोशिशें की गई, लेकिन वहां पे जो है वो ट्यूबवेल जो है वो ठीक ना हो सका। लेकिन वहां पे एक मसला और ये हुआ कि जो टाउन कमेटी थी उसने उस ट्यूबवेल बचा था उसको गोद लेने से इनकार कर दिया। उनका कोई अपना प्रोसीजर होता है,
تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جب تک اس پروسیجر میں نہیں آئے گا، حکومتی پروسیجر میں نہیں آئے گا، اس کے لیے جو اس کا بل کون پے کرے گا، اس کو چلانے کے لیے عملہ بھی چاہیے، ریپیئرنگ کے معاملات ہیں، جب تک یہ ہمارے مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے ہم اس بچے کو گودی میں نہیں لیں گے۔ وہ جو ٹیوب ویل تھا اس کا ٹرانسفارمر تھا وہ چور لے جاتے ہیں۔ مزیداری کی بات یہ ہے کہ ٹرانسفارمر چور لے جاتے ہیں لیکن اس چوری کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ ایک ٹیوب ویل لگاتے ہیں 100 kV کا ٹرانسفارمر بھی رکھیں تو 50 یا 100 کا رکھیں تو اس کا جو ڈیمانڈ نوٹس ہے وہ اراؤنڈ 15 لاکھ سے 20 لاکھ تک بنتا ہے۔ 15-20 لاکھ کا ڈیمانڈ نوٹس جو ہے وہ آپ جمع کرواتے ہیں تو پھر یہ ٹیوب ویل لگتا ہے۔ پھر یہاں پہ آپ کی اور میں چیز جو ہے وہ آپ کی دور کر دوں کہ یہ ٹیوب ویل یہ جو یہاں پہ لگا تھا ٹرانسفارمر وہ وابڈا نے نہیں لگایا تھا، وہ بلکہ جو محکمہ جو پبلک ہیلتھ ہے جہاں جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو فنڈ جاری کرتی ہے، جو وہاں سے آپ کو پیسے ملتے ہیں، ترقیاتی سکیمز آپ کی منظور ہوتی ہیں، یہ پیسہ اس محکمے نے لگایا۔ لیکن اس محکمے میں بابو بیٹھے تھے، اس محکمے میں اس بیوروکریسی، اس ملک کی شہزادی بیٹھی ہوئی، تو ٹیوب ویل چوری ہو گیا، انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اور اس کے بعد جو ہے متعدد بار شرکپور کے شہریوں نے احتجاج کیا، ہم نے بھی ریکارڈ کیا، آواز اٹھائی، بہت زیادہ جو ایشو کریٹ ہوا الیکشن کے دوران بھی اس کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ 300 سے لے کے 400 جو ووٹ تھا جو اس اکیلے ٹیوب ویل نے نون لیگ کا ضائع کیا۔ جو لوگ وہاں سے روز گزرتے تھے، نوجوان گزرتے تھے، اور اس روڈ کے اوپر صبح لوگ مارننگ واک بھی کرتے ہیں، خواتین بھی مارننگ واک کرتی ہیں اور بوڑھے بھی کرتے ہیں، نوجوان بھی کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ایک ووٹ کو جو سوچ سمجھ کے جو لوگ ڈالتے ہیں نا، اپنے مائنڈ سے فیصلہ وہ کرنے والے وہ خواتین ہوتی ہیں، میجورٹی پڑھی لکھی جو واک، خاص طور پہ جو اس طرح کی موبلائز خواتین ہوتی ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں یا نوجوان ہوتے ہیں، وہ روز یہاں سے گزرتے تھے، یہ تماشا دیکھتے تھے، آنے جانے والے بھی دیکھتے تھے یار کیسے یہ ایک ٹیوب ویل لگا ہے۔ ایک عام آدمی اگر ٹیوب ویل لگانا چاہے تو وہ 2-3 دن میں لگا لیتا ہے، لیکن یہ ٹیوب ویل جو چلا نہیں سکے، اس کا پانی عوام کے نصیبوں میں نہیں ہو سکا۔ الیکشن کے دوران بھی اس مسئلے کے اوپر بحث ہوتی رہی لیکن یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ اور یہ مسئلہ جب اس کی ہم تہہ تک پہنچے تو وابڈا والے نے یہ کہا کہ بھائی ہمارا تو یہ ٹرانسفارمر نہیں تھا۔ اور جو اس کے علاوہ جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو جو لاسٹ ٹائم انوالو کیا گیا اس کے پہلے، حالانکہ ذمہ داری تو انہی کی آتی ہے، جو یعنی کہ محکمہ پبلک ہیلتھ کی آتی ہے اور وہ ڈی سی صاحب کی جو ہے وہ ان کے قابو میں ہے، انہی کے انڈر آتا ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی بھی انٹرسٹ شو نہیں کیا۔ لاسٹ ٹائم جب رانا تنویر صاحب جو شرکپور میں آئے وہاں پہ میں بھی اس دن گیا ہوا تھا، تو جو ہے شرکپور کے کچھ صحافیوں نے اس کے اوپر بات کی اور انہوں نے جو ہے رانا تنویر صاحب کو 2-3 مرتبہ اس کے اوپر کہا۔ رانا تنویر صاحب نے اس وقت اپنے جو ان کا پی اے ہے بلال صاحب، ان کو کہا کہ آپ ڈی سی صاحب کو اس حوالے سے کہیں۔ یہ ڈی سی صاحب کو انگیج کیا گیا، دوبارہ پھر اسی ٹرانسفارمر کا دوبارہ ڈیمانڈ نوٹس پے ہوا، دوبارہ ٹرانسفارمر لگا۔ دوبارہ ٹرانسفارمر لگنے کے بعد ابھی تک بھی یہ جو ٹیوب ویل ہے نا، کل اس کا افتتاح ہونا تھا، رانا طاہر اقبال صاحب افتتاح کرنے کے لیے شرکپور میں موجود تھے، جو ہے صحافیوں کو بھی بول دیا گیا تھا، لیکن یہ ٹیوب ویل نہیں چل سکا۔ اب آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ ٹیوب ویل چلانا کون سی راکٹ سائنس ہے۔ ایک ٹیوب ویل جس کا ایک ٹرانسفارمر چوری ہو جاتا ہے، 15 سے 20 لاکھ عوام کے جو پیسے ہیں جو ہیں وابڈا والے تارے لے جاتے ہیں۔ جب وابڈا والوں نے یہ ٹیوب ویل لگایا، اس کا ٹرانسفارمر لگایا نہیں تھا، جو کھمبے لگے، جو تاریں ڈلی، وہ بھی ڈیمانڈ نوٹس میں پے ڈیفینیٹلی ان کی پرائس ہوئی تھی، لیکن وابڈا والے تاریں بھی لے گئے۔ اس کے بعد دوبارہ یہ تاریں لگیں، دوبارہ یہ ٹرانسفارمر آیا۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹرانسفارمر لے کے چور گئے ہیں ان کو پکڑنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جو ٹرانسفارمر چور لے کے گئے وہ اس کا ان چوروں کا تعین کون کرے گا؟ ان چوروں کو پکڑے گا کون؟ ان کے خلاف کارروائی کون کروائے گا؟ یہی ہے نا، ڈی سی صاحب ہے، ڈی سی ہے، اے سی ہے، میونسپل کمیٹی ہے، جو اس کو آن کرے گا پروجیکٹ کو، جس نے فنڈ جاری کیے ہیں، وہی جو ہے ڈی سی کے ساتھ جو ہے وہ ڈی پی او کا آفس ہے، وہ اس کو بول سکتا ہے۔ اگر ڈی سی کی گاڑی کو کوئی ٹکر مار جائے تو وہ اس کو ٹھیک کروانے کے لیے بندے بھی پکڑوائیں گے۔ اگر کسی ڈی سی کا گجرانوالہ سے کتا چوری ہو جائے تو وہ پورے ضلع کی پولیس اس کے پیچھے لگا دے گا۔ لیکن یہ پاکستان کی جو ہے وہ جو خون خوار بیوروکریسی ہے، جس کو پاکستانی عوام کے مسائل سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، یہ اتنے آپ کہہ لیں کہ ڈفر ہیں کہ ایک سال سے ایک ٹیوب ویل نہیں چلا سکے، جو ایک ٹیوب ویل نہیں چلا سکے، اور اس سے بڑھ کے جو ہے ان سے جو کام لے رہے ہیں ہمارے شہر کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کی ٹیم ہے۔ اب ان کے لیے میں کیا الفاظ استعمال کر سکتا ہوں کہ ان کے قابو میں ایک ڈی سی نہیں ہے، ایک ڈی سی، اسسٹنٹ کمشنر آپ کہہ لیں، یہ جو ہے سی او ہے میونسپل کمیٹی کا، یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے۔
ان کے قابو میں نہیں ہے، اور ایک سال کے اندر مسلسل 1 سال سے مسلم لیگ نون پاور میں ہے، اور یہ لوگ جو ہے ایک ان لوگوں کا تعین نہیں کر سکے کہ یہ جو مسئلہ کس نے بگاڑا ہے، ٹرانسفارمر کس نے چوری کروایا. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ٹرانسفارمر بھی جس محکمے کے بعد ٹرانسفارمر ہوتے ہیں نا، انہوں نے چوری کروایا ہوا ہے. اور یہ ہمارے پاس اس کی کچھ چھوٹی سی خبر بھی ہے، اگر کسی کو چاہیے ہوگی نا ہم بتا دیں گے کہ یہ ٹرانسفارمر کس طرح چوری ہوتے ہیں. اگر آپ کو نہیں نا یقین تو پچھلے 3 سال کا 2 سال کا ریکارڈ نکال لیں کہ اس علاقے سے کتنے ٹرانسفارمر چوری ہوئے ہیں اور کتنے باغزار ہوئے ہیں، اور یہ ٹرانسفارمر چوری ہو کے جاتے کہاں پہ ہیں، اور یہ ٹرانسفارمر پھر جو ہے چوری ہو کے دوبارہ لگتے کہاں پہ ہیں، یہ پروسیجر کیا ہے. اگر آپ کو یہ بھی سٹوری ہے، اگر آپ کے ادارے اس قابل نہیں ہیں، اگر آپ کی بیوروکریسی کے اندر اتنی زیادہ ہمت نہیں ہے، اتنی زیادہ ان کے اندر پوٹینشل ہی نہیں ہے، تو ہمارے جیسے کسی جو ہے نا وہ کھسکے ہوئے صحافی سے پوچھ لیں کہ یہ ساری بھول بھلائیاں، یہ چوری کون کرواتا ہے، پھر یہ ٹرانسفارمر جاتے کہاں پہ ہیں، وہاں سے یہ واپس کیسے آگے لگائے جاتے ہیں، یہ پوری گیم کیا چلتی ہے. یہ پوچھ لیں کسی دن ہمارے جیسے بندے کو بلا کے، اگر آپ کی بیوروکریسی جو اربوں خربوں اس ملک کا کھاتی ہے، اگر وہ اس قابل ہی نہیں ہے تو ہمیں بلا لیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اگر آپ کی ٹیم میں اتنے ایلیجیبل لوگ ہی نہیں ہیں تو ہمیں بتا دیا کریں کہ فلاں کام کروانا ہے، 1-2 دن میں کروا دیں، ہم آپ کو وہ کام کروا کے بھی دکھائیں گے. بہرحال یہ جو ایک پروجیکٹ تھا ٹیوب ویل کا، جو ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق نہیں چل سکا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کو رانا تنویر صاحب، عوام سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ اس میں ہمارا ساتھ دیں. رانا تنویر صاحب سے اپیل کریں کہ اس میں ایک بندہ تعین کریں، اس بندے کو تعین کریں کہ یہ ذمہ دار تھا، اس محکمے یا اس بندے کی وجہ سے یہ ساری خرابی ہوئی ہے. اور 1 سال سے یہ جو عوام کا پروجیکٹ تھا، عوام ماہ رمضان میں پانی کی بوند بوند کو ترسی ہے جناب، ماہ رمضان میں عوام پانی کی بوند بوند کو ترسی ہے. اب آپ جو ہے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالے، آپ شرک پور میں پہلی مرتبہ الیکشن ہارے ہیں، اس اکیلے ٹیوب ویل کی وجہ سے اتنے ووٹوں کا آپ کو فرق پڑا ہے. آپ کی پی آر شپ خراب ہوئی ہے. یہ آپ جو ایک بڑا لمبا سکار لے کے ڈائریوں والے آگے پیچھے آپ کے جو لوگ دمالیں ڈالتے رہتے ہیں اور نعرے بازی کرتے رہتے ہیں، ان کو آپ نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اگر یہ آپ کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے یہ چلا ہی نہیں سکتے، اگر ان کے اندر اتنا پوٹینشل ہی نہیں ہے تو آپ نے یہ خالی تعریفیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بولنے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کیسے بولنا ہے. یہ آپ نے ان کا ایک میلہ تو لگایا ہوا ہے لیکن ان میں کام کا کوئی بندہ نہیں ہے جو آپ کے بعد ان چیزوں کو دیکھ سکے. میری باتیں تلخ لگتی ہیں، بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرارتیں ہو رہی ہیں، یہ شرارتیں کرتے ہیں. اب اس میں کون سی شرارت ہے؟ ایک ٹیوب ویل جو ایک بندہ 3-4 دن میں لگوا لیتا ہے اپنے گھر کا، آپ کی پوری ٹیم، آپ کی پوری مشینری 1 سال سے اس کو چلا نہیں سکی، تو پھر آپ مجھے اس کی شرارتی سمجھ لیں کہ عمران حیدر کی یہ شرارتی ہے. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ اگر تعین نہیں کریں گے، اگر آپ ذمہ داران کا تعین نہیں کریں گے رانا صاحب، تو یہ پھر ہماری بدبختی ہے، انفارچونیٹ ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ جیسا طاقتور بندہ جو اس سسٹم میں تقریباً سب 2-3 طاقتور بندوں میں آتا ہے کہ اس کے حلقے کا ایک ٹرانسفارمر جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے عوام کا، وہ دوبارہ وہ محکمہ لگا تو دیتا ہے لیکن پہلا جو چوری ہوا اس کا سراغ نہیں لگا سکا. 1 سال تک جو ہے حکومتی وسائل کا ضیاع ہوتا ہے، عوام بوند بوند پانی کو ترستی ہے. آپ اس کو ان ذمہ داران کا تعین نہیں کر سکے. اگر آپ ذمہ داروں کا تعین نہیں کر سکے تو یہ بھی ہمیں سونپ دیں، ہم آپ کو کنویں میں سے جو ہے وہ نکال کے دکھائیں گے جو چیز گری ہوئی ہے کہ یہ ذمہ دار ہے، اس کو سزا دیں. سزا دینا تو آپ کا کام ہے. بہرحال میرا کام ہے اس کے اوپر جو ہے اپنی ساری R&D آپ کے ساتھ شیئر کرنا، کس طرح ان محکموں نے یہ کھیل کھیلا ہے، پورے سال تک یہ جو ہے عوام کا مسئلہ لٹکائے رکھا ہے اور آج تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکا، اور کس طرح 2-3 افتتاح اس کے اوپر کروا دیے گئے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، مسلم لیگ نون کی ٹیم بہتر جانتی ہے، جو لوگ اس پروجیکٹ کو لک آفٹر کر رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. خدا را تھوڑا سا قدم بڑھائیے، اس کے ذمہ داران کو سزا دلوائیے. ہمارا آپ سے یہی مطالبہ ہے. یہ پیسے عوام کے ہیں، میرے اور آپ کے ہیں، اس کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح آپ اپنے گھر کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. میری کوئی بات تلخ لگی ہو تو پھر جو ہے اللہ حافظ.